प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी नस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतित्तक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिहि लन तज़िल्लू किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, यक आवाज़ होकर के बोलें आमीन। ये सब के लिए, मर्दो ज़न के लिए, अहले स्टेज के लिए, ख़वास के लिए और अवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआई अशार हैं। ज़ोर से बोलें आमीन आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाही अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादाए गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरज़ाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात, हम और आप शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं समीम क़ल्ब के साथ अरकान कमेटी और जुमला मुआविनीन के लिए ये दुआ करता हूँ कि जिन्होंने इसमें ताउन किया है, दिरम कदम सुखने जिस शक्ल सूरत में इसमें शिरकत की है, ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला जुमला मुआविनीन की तमाम तर काविशों को कबूल फरमाए और परवरदिगार जुमला अरकान की तमाम तर मेहनतों को कबूल फरमाए और दोनों जहान की भलाई और खैर अता फरमाए। तो हजरात, हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हैं, बल्कि हम अल्लाह उसके रसूल की महफिल में आए हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरात, आप अपने अंदर बेदारी रखें और आप मोहब्बत के साथ, दिल जमई के साथ, हाजिर दिमागी के साथ इस ज़िक्र पाक को समात करें। ये ऐसा मुक़द्दस ज़िक्र है कि जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं, हुराने जन्नत भी नाज करती हैं और गिलमाने खुल्द भी नाज करते हैं और जिन्नो इंस सभी नाज करते हैं। ये तो बड़ी सआदत मंदी की बात है, जिसे मिल जाए ये सआदत तो हजरात गिरामी, वरना लोग ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने अपने घरों में बैठ कर के इस ज़िक्र पाक को सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम सुन तो रहे हैं, मगर वो लोग बहुत ज़्यादा सआदतमंद हैं जिन्होंने अपने बिस्तर को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र को समात करने के लिए, ज़िक्र शुहदाए करबला को सुनने के लिए, ज़िक्र अहले बैत को सुनने के लिए, ज़िक्र सालिहीन को समात करने के लिए इस शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में जो है शिरकत कर रहे हैं, हाजिर हो गए हैं। और हजरात गिरामी, आप इन उलमा के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं तो सवाब तो उन्हें भी मिलेगा जो अपने अपने घरों में इस ज़िक्र पाक को समात कर रहे हैं, मगर जो लोग घरों से चल कर के आए हैं, आपके जितने कदम इस बज़्म पाक की तरफ पड़े हैं, हर कदम के बदले अल्लाह ने आपको सवाब अता फरमाया है। आप आए तो आने का सवाब,
یہاں بیٹھے تو بیٹھنے کا ثواب، اور آپ ان علماء کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واجتماع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلوب بنور الحکمت کما یحیی الارض بماء المطر، کہ اے لوگو علماء کی مجلس میں بیٹھو، علماء کے بیانات کو جو ہے سنو، اس لیے کہ جس طریقے سے آسمان کی برسات سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے دل جو مردہ ہوتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے بیانات کو سننے سے لوگوں کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، یعنی جس نے کسی عالم کے چہرے کی زیارت کی تو اس نے گویا میری زیارت کی۔ ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تو گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ تو آپ بڑے سعادت مند ہیں، اور حضرات یہ شعر یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کلام سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سردار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، کونین کے مالک و مختار، یعنی محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شفا کے واسطے خاک شفا تک آ گئے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنجوسی سے کام نہیں چلے گا۔ ہم شفا کے واسطے خاک شفا تک آ گئے، اور درد کا رشتہ دوا سے تھا دوا تک آ گئے۔ سبحان درد اللہ، کا رشتہ دوا سے تھا دوا تک آ گئے، اور گردش دوران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ گردش دوران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مشکلیں لے کر علی مشکل کشا تک آ گئے۔ مشکلیں لے کر علی مشکل کشا تک آ گئے، اور گردش اور آندھیوں تم کو بھی آنا ہے تو آؤ شوق سے، آندھیوں تم کو بھی آنا ہے تو آؤ شوق سے، ہم چراغ مصطفیٰ لے کر ہوا تک آ گئے۔ ہم چراغ مصطفیٰ لے کر ہوا تک آ گئے، اور کیا سے کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، کیا سے کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں، اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ۔ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ آپ بہت توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کیجئے گا۔ حضرات گرامی، اگر آپ توجہ دیں گے دل جمعی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، اگر آپ جو ہے میری گفتگو کو سماعت کریں گے تو شاید میں اپنا کچھ مطالعہ آپ کے ذہن و دماغ میں اتار سکتا ہوں۔ حضرات گرامی، تو ہم اور آپ یہاں شہدائے کربلا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو سرکار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب حضرات آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا وصال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف ابھی 8 سال کی ہوتی ہے کہ
آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرات نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے جملہ بیٹوں کو بلا کر کے کھڑا کیا تھا اور انہیں وصیت کی تھی اور تاکید کی تھی اور تنبیہ کی تھی کہ دیکھو محمد تمہارے سامنے ہے، ظاہر میں ان کا باپ بھی دنیا میں نہیں، ماں بھی دنیا میں نہیں، ان کی بہن بھی دنیا میں نہیں ہے، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، تم ان کا خیال رکھنا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اشارہ کیا اور کہا تھا حضرت عبد المطلب نے کہ بیٹے محمد یہ تمہارے سارے چچا کھڑے ہیں، جن کی گود میں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے قدم نبوت کو حرکت دی تھی، سرکار نے اپنے قدموں کو بڑھایا تھا اور حضرت آل طالب کو آپ نے اپنایا تھا، جبکہ اسی جماعت میں حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے، اسی جماعت میں ابو لہب بھی موجود تھا، اسی جماعت میں حضرت عباس بھی موجود تھے، مگر میرے پیغمبر نے یعنی ابو طالب کو اپنایا ہے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے امیر حمزہ کو کیوں نہیں اپنایا، آپ نے حضرت عباس کو کیوں نہیں اپنایا، آپ نے ابو لہب کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ ابو طالب سارے چچاؤں میں سب سے زیادہ غریب و نادار تھے، میں نے اپنے چچا ابو طالب کو اپنے سینے سے لگا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جس غریب کا کوئی سہارا نہیں ہے محمد کی ذات اس کا سہارا بن کے آئی ہے، محمد کی ذات اس کا آسرا بن کے آئی ہے۔ حضرات گرامی ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، مکے کی سرزمین پر آپ کی دیانتداری کا چرچا ہو رہا ہے، ابو لہب بھی محبت کر رہا ہے، عتبہ اور شیبہ بھی محبت کر رہے ہیں، امیر حمزہ بھی محبت کر رہے ہیں، مکے کا ایک ایک فرد محبت کر رہا ہے۔ حضرات آپ کی دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ اگر سرزمین مکہ میں کسی کو اپنی امانت رکھی ہوتی تھی تو کسی اور کے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ محمد الرسول اللہ کے پاس رکھتے تھے۔ اگر اپنا فیصل بنانا ہوتا تھا، اپنی میٹنگ کرانی ہوتی تھی، اپنی پنچایت کرانی ہوتی تھی، اپنا فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو کسی اور کو نہیں بلاتے تھے، محمد الرسول اللہ کو بلاتے تھے۔ میرے آقا کی عمر شریف ابھی 40 سال کی ہوئی ہے، 40 سال سے پہلے مکے کا ہر فرد آپ سے بے پناہ محبت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی 40 سال کی عمر ہوتی ہے میرے آقا اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم میرا کلمہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو تم رفت المحبوب بن جاؤ گے، اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو تم دارین کی دولتوں کو پالو گے۔ حضرات اعلان نبوت میرے پیغمبر نے کیا تھا، ابو لہب بھی دشمن ہو جاتا ہے، ابو جہل بھی دشمن ہو جاتا ہے، عتبہ بھی دشمن ہو جاتا ہے، حضرات گرامی اور ایسے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب آج ہماری بھی دشمنی ہوتی ہے ہم اپنی دشمنی کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، لیکن مکے کے وہ جاہل لوگ ایسی دشمنی برت رہے ہیں، کبھی سرکار کو گالی بکی جا رہی ہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، مگر رب کی مشیت اعلان کر رہی ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے محبوب دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں، فضلوا مگر یہ گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبیلا اب یہ راستے پر پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا ہے، صدیق اکبر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں، بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عثمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اسلام ہے کہ پورے مکے میں پھیلنے لگا ہے اور پھلنے لگا ہے اور پھولنے لگا ہے، مگر جو وہاں کے یعنی رؤسا تھے، جو وہاں کے کفار و مشرکین تھے، ابھی ان کی مخالفت کی آگ نہیں بجھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح میرے پیغمبر نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے ظلموں کو برداشت کیا ہے، کتنی گالیوں کو سہا ہے، یہاں تک کہ حضرات 13 سال اعلان نبوت کے بعد میرے پیغمبر مکے میں رہتے ہیں، حکم رب بھی ہوتا ہے محبوب اب مکے کی سرزمین کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے آقا مدینے میں پہنچے ہیں، اب جیسے ہی مدینے میں پہنچے ہیں انصار مدینہ نے دیکھا ہے کہ سرکار کے ظاہر میں اخراجات بہت زیادہ ہیں، آپ کی
آمدنی بہت قلیل ہے. اب ایک میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ مشورہ طے پاتا ہے کہ سرکار کے ظاہر میں اخراجات بہت زیادہ ہے, آمدنی بہت قلیل ہے, سرکار کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ دے دیا جائے, سرکار کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر دیا جائے. اب انصار مدینہ چلے جاتے ہیں, کوئی سونا لے کر کے آ رہا ہے, کوئی درہم و دینار لے کر کے آ رہا ہے, کوئی چاندی لے کر کے آ رہا ہے. سب کو یکجا کرنے کے بعد اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو آپ کے ذریعے سے ملی ہے, رحمان کا پتہ ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے. یا رسول اللہ, ہم تو معبودان باطل کو پوچھتے تھے, آپ نے ایک خدا کا پتہ بتا دیا ہے. ہم تو جہنم میں جانے کے کام کرتے تھے مگر آپ نے ہمیں جنت کا مستحق بنا دیا ہے. سرکار یہ ہدیہ لے کر کے آئے ہیں. وہ یہ عرض کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امی آ جاتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, رب فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ اعلان کر دو کہ میں نے جو فریضہ دعوت و تبلیغ ادا کیا ہے, میں نے جو ایمان کی دولت دی ہے, میں نے جو فریضہ دعوت و تبلیغ ادا کیا ہے, میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو, تم میری اہل بیت سے محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. مفتی قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ آیت مودت جو ہے یعنی مدینہ شریف میں نازل ہو جاتی ہے, مگر صحابہ کے جذبے کو دیکھیے کہ وہ سرکار سے کیسی محبت کرتے تھے. آیت مودت نازل ہوئی ہے, صحابہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتی کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. اے اللہ کے رسول, ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی رشتہ دار ہیں جن کی محبت و مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا علی جن و فاطمہ والحسن والحسین فابناہما, یعنی تم علی سے محبت کرو, تم فاطمہ سے محبت کرو, تم حسن